बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुबारक ज़िंदगी और उनके दुनिया में गुजारे गए मुबारक लम्हात। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन 4 खुलफ़ाए राशिदीन में से हैं जिनको अशरा मुबशरा भी कहा जाता है, और ये वो 4 सहाबी रसूल हैं जिनको ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए चुना गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम उस्मान है और आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू उमरो है और लक़ब ज़ुल्नुरैन है। आपके वालिद का नाम अफ़ान इब्न अबी अल-आस है और वालदा का नाम अरवी बिनते करीज़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लक़ब ज़ुल्नुरैन की वजह तस्लीम ये की गई कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में आई। आपका निकाह हुज़ूर की पहली साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ और इनके विसाल के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया, और बाद हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मेरी कोई और बेटी होती जिसका मैं निकाह करता तो मैं इसका निकाह भी उस्मान के साथ करता। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये एजाज़ भी हासिल है कि इनके अलावा कभी किसी नबी की 2 बेटियां एक शख्स के निकाह पे नहीं आई, और यही वो वजह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ुल्नुरैन यानी 2 नूर वाला कहा जाता है। ज़माने जाहिलियत में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू उमरो थी। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया और हुज़ूर की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ, तो इनके बतन से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए, जिनके नाम से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अबू अब्दुल्ला मशहूर हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत बाद शहादत वाक़या फ़ैल के 6 बरस बाद ताइफ में हुई। इस लिहाज से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर से करीबन 6 बरस छोटे थे। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ानदान कुरैश में गैर मामूली अहमियत रखता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के पास एक वक्त कुरैश की फ़ौज का महकमा था और आपके कौमी परचम पर इकाब का निशान था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शुमार भी बनु उमैया के मोअज़्ज़िज़ीन में होता था। अबू सुफियान जो कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन था, इसका ताल्लुक़ भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान बनु उमैया से था, और हुज़ूर के ऐलान नबूवत के वक्त वही कुरैश की फ़ौज का सिपाही सालार था। कुरैश में ख़ानदान बनु उमैया को अपने मनसब और माशरती ज़िम्मेदारियों की वजह से अहम मकाम हासिल था। इस वक्त कुरैश में बनु उमैया के अलावा सिर्फ बनु हाशिम को ज़्यादा इज़्ज़त व कदर की निगाह से देखा जाता था। बनु हाशिम के पास इस वक्त चाहे ज़मज़म और हजाज कराम की खातिर मदरात की ज़िम्मेदारी थी, और जब मक्का फ़तह हुआ इस वक्त भी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस ज़िम्मेदारी पर फाइज थे। बनु हाशिम चूँकि सखावत और फ़याज़ी में बेमिसाल थे, इसलिए जिस वक्त दीन इस्लाम का सूरज तलू होने लगा ये ख़ानदान ज़वाल का शिकार होना शुरू हो गया और इन पर तंगदस्ती का दौर शुरू होने लग गया। चाहे ज़मज़म और हजाज कराम की ज़िम्मेदारियाँ बनु उमैया ने संभाल ली। यही वजह है कि जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे ज़्यादा मुखालफत भी बनु उमैया ने की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने लड़कपन में ही इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल की और लिखना पढ़ना सीख लिया, क्योंकि इस दौर में कुरैश में सिर्फ चंद अफराद ही लिखने पढ़ने वाले थे, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ाई लिखाई से फारिग होने के बाद अपने ख़ानदानी पेशे तिजारत से वाबस्ता हो गए और अपने माल तिजारत लेकर दूसरे ममालिक का सफ़र करने लगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की असूल पसंदी और ईमानदारी की वजह से
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا مال تجارت کی غرض سے دینے لگے۔ آپ نے جلدی ہی اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے اپنے کاروبار میں بے پناہ اضافہ کر لیا، اور کپڑے کی تجارت میں آپ کا نام ایک نمایاں مقام پر حامل تھا۔ اپنے اصول پسندی کی وجہ سے جلد قریش کے امیر ترین افراد میں شامل ہونے لگے، اور تجارتی کاموں کے علاوہ بھی فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے، فقیروں کی، مسکینوں کی اور لوگوں کی مدد کرتے رہتے، اور انہی فلاحی سرگرمیوں کی پیش نظر لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کے لقب سے پکارنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شریف اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں سے کنارہ کش رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بت پرستی کا شوق عروج پر تھا، جس کی وجہ سے آپ کو دین حق کا علم نہ تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت نبوت کا اعلان کیا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ آپ بھی ابتدا میں اسلام قبول کرنے والے چند ایک مسلمانوں میں سے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کے واقعات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت ابتدا میں چند افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ میں ایک دن اپنی خالہ سعودی بنت خریس کے گھر گیا۔ خالہ کے گھر حضور کی دعوت نبوت کا تذکرہ چھڑ گیا۔ میری خالہ نے حضور کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی اور کہا کہ وہ صادق اور امین ہیں، اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے کانوں کے اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عثمان، تمہاری 2 ازواج ہوں گی جو نہایت حسین اور خوبصورت ہوں گی۔ تم نے اس سے پہلے کبھی ایسی حسین عورتیں نہ دیکھی ہوں گی، اور نہ ہی انہوں نے تم جیسا خاوند۔ یہ عورتیں نبی کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خالہ کی باتیں سننے کے بعد میں اپنے دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے اپنی خالہ کی تمام باتیں ان کے گوش گزار کی، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ عثمان، تم سمجھدار ہو اور ہر چیز کی خبر رکھتے ہو اور ہر کام پر غور و فکر کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ تو کسی کو کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ پتھر کے بت ہمیں کچھ فائدہ و نقصان نہیں دے سکتے تو یہ ہمارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام کی دیگر باتیں بتائی۔ میں ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ درست کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے بت ہمارے واقعی معبود نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے کہا کہ تمہاری خالہ نے درست کہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، تاکہ وہ خلق خدا کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا درس دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے مجھے اسلام کا درس دیا، اس کے بعد میرے دل میں اسلام کے متعلق کوئی بھی شک و شبہ باقی نہ رہا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ دعوت اسلام کے بعد میں رنج و غم میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ میرا خاندان بنو ہاشم کی طرح حضور کے اعلان نبوت کے بعد ان کا دشمن ہو چکا تھا، اور میرے خاندان کا ایک سردار ابو جہل حضور سے دشمنی میں سب سے آگے تھا۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک جگہ سے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو دیکھا تو تعظیمہ اٹھ کھڑے ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ عز و جل تمہیں جنت کی مہمانی کے لیے بلاتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے مجھے تمہاری اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں سب کی بھلائی اور بہتری ہے،
اور میں تمہیں اس بھلائی اور بہتری کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کوئی سوال کیے اسلام قبول کر لیا، اور آپ اس وقت اسلام قبول کرنے والے چھٹے انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ کی کئی ہوئی باتیں بھی سچ ثابت ہونے لگی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضور اور حضرت ابو بکر کی طرح اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے خاندان والوں میں بالخصوص آپ کے چچا حکیم بن العاص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کا نشانہ بنایا اور انہیں کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک آزاد نہ کروں گا جب تک تم دین اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسیوں میں جکڑ کر مارا جاتا، آگ جلا کر دھواں دیا جاتا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام پر قائم رہے۔ جب حکیم بن العاص نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا کسی بھی طرح دین اسلام کو چھوڑنے پر راضی نہیں، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو اس سے قبل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تک قریش کی نظروں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، جن کی ایمانداری ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ان کو اعلان نبوت کے بعد مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو امیہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطع تعلقی اختیار کر لی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام باتوں کے باوجود خلوص نیت سے حضور کا ساتھ دیا اور اپنے جان و مال سے دین اسلام کو خدمت سر انجام دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا ہم لوگوں پہ کیا مقام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو کانپ اٹھے۔ پھر حضور نے سورہ الزاریات کی آیات کی تلاوت پیش کی، جس کا ترجمہ ہے، اے لوگوں، یقین لانے والے کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، اور وہ چیز بھی جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، یہ بات حق ہے اور ایسے ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو۔ ان کلمات سے متاثر ہو کے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، اور دائرہ اسلام میں آنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نے اپنی بڑی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے کچھ عرصے تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات کی خبر نہ ہوئی۔ اس دوران قریش کی ایک عورت حبشہ سے مکہ مکرمہ آئی۔ حضور نے اس عورت سے حضرت عثمان اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دریافت کی، اور اس عورت نے کہا کہ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک جانور پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل ان دونوں کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اللہ عز و جل کی راہ میں ہجرت اختیار کی۔ ان کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عامر بن ربیعہ اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ ان سب لوگوں کی ذمہ داری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں بھی تجارت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا،
جس کی وجہ سے آپ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ مگر جب معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو دوبارہ حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ کفار مکہ کی دشمنیوں اور سختیوں کے زیر نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، اور جب حضور مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، اور مالک ایک یہودی شخص تھا جو اس کا پانی فروخت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر و سمانی کے عالم میں مدینہ منورہ آئے تھے، اس لیے ان کے لیے اس کنویں کا پانی خریدنا بہت دشوار تھا۔ حضور نے اس کنویں کا تذکرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جنہوں نے اس کنویں کو بھاری رقم کے عرض خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد النبی کی بنیاد رکھی، جس کی زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے وقف کر دی۔ بہت سے صحابہ کرام نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسجد میں قیمتی پتھروں اور چاندی کے پتھروں سے جدید تعمیر کی گئی، اور مسجد کے تمام ستون مہنگے پتھروں سے بنوائے، جبکہ چھت ساگوان کی لکڑی سے، اور مسجد کے رقبے میں بھی مزید اضافہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی کا پیشہ اختیار کیا، اور آپ کی محنت دیکھتے ہوئے مدینہ منورہ کے کئی انصاریوں نے بھی اپنی زمینیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیتی کے لیے دے دی۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری کی وجہ سے بھی غزوہ بدر میں حصہ نہ لے سکے۔ روایت میں موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف تھے کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں فتح کا پیغام لے کر آئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے نور نظر کے وصال کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بے حد غمگین ہوئے، اور حضرت عثمان اپنی زوجہ کے وصال کے ساتھ ساتھ حضور سے اپنے رشتے کے ٹوٹنے پر بھی بے حد افسردہ تھے۔ اور کچھ ہی وقت بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 3 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ نکاح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالنورین یعنی 2 نوروں والوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال حضور کی زندگی میں 8 ہجری میں ہوا، اور حضور نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ غزوہ بدر میں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے شامل ہونے کی درخواست فرمائی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی زوجہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرنے کا حکم دیا۔ جنگ کی کامیابی کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس مال غنیمت کا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب بدر کے برابر ثواب ملا ہے۔ اس کے بعد غزوہ بنی غطفان، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کیا۔ غزوہ احد، جس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ اس کے بعد غزوہ امرت الاسد، جو کہ 3 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آئی۔ اس کے بعد غزوہ ذات الراقہ، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ حنین، غزوہ تبوک اور دیگر غزوات میں شمولیت حاصل کی اور بڑھ چڑھ کے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1500 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف عمرے کی نیت سے تشریف لے جا رہے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کی اجازت لینے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اس وقت آپ کی ملاقات عباد بن سعید بن الاس سے ہوئی، جن کے ہمراہ آپ ان کے گھر روانہ ہو گئے۔
آپ نے ابان بن سعید کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ابو سفیان اور دیگر معززین مکہ تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیغام کے جواب میں انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تمہیں بیت اللہ شریف کے طواف کی اجازت دیتے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر لشکر اسلام کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک طواف کعبہ نہ کروں گا جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ بھی بیت اللہ کا طواف نہ کر لیں۔ اس انکار کے بعد معززین مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا، جس کے بعد لشکر اسلام میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیعت کی، اور یہ بیعت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے لی گئی، اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ جب معززین مکہ کو اس بیعت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا، اور ساتھ ہی صلح کے لیے ایک وفد بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ کی شرائط طے کی، اور جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے دستخط کیے۔ فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے حلف قبیلے بنی قزا کے مقابلے بنی بکر کی مدد کی، جس کی وجہ سے بنی قزا کو ناقابل تکلیف نقصان اٹھانا پڑا۔ مشرکین مکہ کا یہ اقتدام معاہدہ حدیبیہ ان کے لیے خلاف ورزی تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معززین مکہ کو لکھ بھیجا کہ وہ بنی قزا کے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں اور آئندہ سے بنی بکر کی حمایت کا اعلان نہ کریں۔ اگر معززین مکہ کو یہ دونوں شرائط منظور نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ معاہدہ حدیبیہ ختم ہو گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے اکڑ پہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاہدہ برقرار رہے۔ اس مقصد کے لیے وہ مدینہ منورہ پہنچا حضور کے پاس اور حضور سے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گفتگو کرنے سے انکار کر دیا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ جب وہاں سے بھی انکار ہوا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ ایسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی طرف سے انکار ہوا کہ وہ اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 10,000 تھی اور مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ 11 ہجری بروز پیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام غمگین حالت میں افسردہ ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت صدمے کی حالت میں جا پہنچے۔ اس غمگین صورتحال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی، جس کو انہوں نے پوری ایمانداری سے نبھایا۔ خلافت کا یہ سلسلہ 2 سال 7 ماہ تک تھا، جس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو 10 سال 5 ماہ تک قائم رکھا، جس کے بعد وہ بھی اس دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ تیسرے خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، یہ خلافت کا سلسلہ سب سے زیادہ انہی کو ملا، جس کی مدت 12 سال تک رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سلسلہ 12 سال تک رہا، جس میں انہوں نے بہت سی مشکلات اٹھائی، اور ایسے ہی وقت کی تیز رفتار کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشکلیں زیادہ ہوتی گئی۔ کفار مکہ نے 40 دن تک ان پر پانی بند کر دیا تھا، اور ان کو شہید کرنے کے لیے وہ ان کا تعاقب کرتے رہتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے کہ کچھ مردود لوگ گھر پہ لانگ کے پیچھے کے راستے سے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے چرچے تو آج بھی سعودیہ عرب کی گلیوں میں گونجتے ہیں۔ آج بھی سعودیہ عرب میں ان کے نام سے ایک اکاؤنٹ جاری ہے جس سے غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ ہوپ دوستو آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے، اور اپنے ان دوستوں تک یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں جس سے انہیں بھی نالج حاصل ہو اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔